अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदेद। मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि चीनी निज़ाम हुकूमत इंतखाबी जमहूरियत से बेहतर है। आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी क्या राय होनी है मरियम, मुझे गालियाँ पड़वाओगे। देखो, मुझे 27-28 साल हो गए हैं एज ए कॉलमिस्ट काम करते हुए। मैं डे वन से ही पाकिस्तानी इंतखाबात को इंतखाबात नहीं समझता और इस जमहूरियत को जमहूरियत नहीं। मैं ये जुगाड़ है, ये सब सियासी कैमरा ट्रिक और बहुत बड़े पैमाने पे लोगों के साथ धोखे की वारदात है, बहुत शदीद। देखो, कॉमन सेंस की बात है, मेरे सवाल का कोई जवाब दे दे। मेरा क्या लेना देना है निज़ाम और नज़ूमों के साथ? देखो, मिडिल क्लास का, लो मिडिल क्लास का बच्चा हमारा जज बन सकता है, जर्नैल बन सकता है, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, पायलट, क्या नहीं बन सकता? मुसव्वर बन सकता है, सिंगर बन सकता है, पेंटर बन सकता है, ये सारा कुछ हो सकता है, लेकिन असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता। बस शर्म नहीं आती इन ढीठ लोगों को जो जमहूरियत करते वक्त ये भूल जाते हैं कि जो पाकिस्तान की जो असल आबादी है, जो असल अवाम है, उनकी कितने फीसद नुमाइंदगी होती है। या तो इसको इंश्योर करो कि भाई वो अवाम की तो 99% ऑफ द पीपल, तो उनकी नुमाइंदगी कोई नहीं है। ये एक ज़माने में तोंदें और मूछें होती थी, अब एक ख़ास तरह का माफिया है, वहाँ पहुँच जाता है। जो मिन्नत खुशामद, वो मैंने एक दफ़ा डिफ़ाइन किया था आप ही के प्रोग्राम में, अकीना थकीना चकीना, झूठ बोलते हुए, बेशर्मी, लूट मार करते हुए झिझकना नहीं है, खुशामद करते हुए थकना नहीं है। इस तरह का क्राउड होता है और एक ख़ास तरह का तबका है, मुहिम जू किस्म का। वो आप इनको अगर जमहूरियत वगैरह वगैरह कह के मेरी अब उम्र नहीं है इस तरह के धोखे खाने की। सही। अच्छा साहब, पर मेरा आपसे यहाँ पर एक सवाल है। सॉरी, मैं 4 हर्फ भी नहीं भेजने के काबिल समझ कि अगर ये चीन का निज़ाम पाकिस्तान में राइज होता तो क्या ये कामयाब होता? देखें मरियम, पूरी दुनिया उठा के देख लो आप, मुख्तलिफ तरह के निज़ाम मुख्तलिफ मुल्कों में 19-20 के फ़र्क के साथ मौजूद हैं। कामयाब भी हैं, नाकाम भी हैं और बहुत कामयाब भी हैं जी। ये सदारती हो गया, पार्लिमानी हो गया, जमहूरियत हो गई, डिक्टेटरशिप, ये इसको छोड़ दो आप। असल है ह्यूमन मटीरियल, बंदे क्या हैं। और हमारे पास बंदे क्या हैं जो आपने चंद हफ्ते पहले या चंद दिन पहले आपने असेंबली में देखे। ये मटीरियल है आपके पास। इस मटीरियल के हाथ में जो कुछ भी दे दोगे उसका बेड़ा गर्क ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इट कम्स टू द इंडिविजुअल। जी, मैं बैठा हूं, आप बैठे हो, हम जैसे भी हैं वैसा ही हमारा, हम उसका हशर कर देंगे। इसलिए ये निज़ाम अच्छे बुरे ये सेकेंडरी बात है। असल बात ये है कि वो लोग कैसे हैं जिन्होंने निज़ाम को चलाना होता है। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हसन साहब, बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में शाह महमूद कुरैशी पर शदीद तनकीद की है। सख्त जुमलों का तबादला हुआ दोनों के बीच। अच्छा, पहली बात तो ये है कि कहते हैं ना कि लीडर बेसिकली टीचर होता है। कायनात बनी ना इंसान की तारीख में हुजूर से बड़ा लीडर कोई नहीं गुजरा और उनसे बड़ा टीचर भी कोई नहीं गुजरा। पहली बात तो ये है कि बिलावल को तो फिर थोड़ा बहुत मार्जिन दिया है, हालांकि उसने भी बदतमीजी की। टू टेल यू ऑनेस्टली, छोटे बड़े का एहतराम, मतलब मेरा हम उम्र होगा आगे पीछे को तो मैं कभी स्पेयर नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, कोई हो। सही। लेकिन अगर मुझसे बड़ी उम्र का कोई आदमी, कोई बुजुर्ग, को खातून मुझे अगर सरेआम भी डांटते तो मैं लिहाज करूँगा उसकी उम्र का। पहली बात वो बिलावल को करना चाहिए। लेकिन दूसरी अदर साइड ऑफ द पिक्चर इज के शाह महमूद को बिलावल ने बचपन में जैसे इन्होंने उसको पिज्ज़ा मांगते हुए देखा तो उसने जीए भुट्टो और आसिफ जरदारी के नारे लगाते देखा होगा। वो बेचारा खुद भी कंफ्यूज। बहरहाल, लेकिन हसन साहब, आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी इतलात है कि उनकी तबीयत नासाज है। अल्लाह उनको बहसियत इंसान, इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत गर्मजोश, बहुत आली ज़र्फ कुछ मामला। मेरी जितनी भी वो मुलाकातें हुई हैं उनकी ख्वाहिश पे हुई हैं, मजाल है कभी उन्होंने एक लफ्ज़ इशारतन भी बात की हो। तो ये गोइंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन बिलावल वाला, आखिरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि देखो, ये सियासत ऐसी गलाजत है,
یہ ایسی نجاست ہے کہ اس میں خاندانی ہو اور پڑھا لکھا ہو. نارملی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ یار فلاں بندہ بہت پڑھا لکھا ہے جی, یا وہ ان پڑھ ہے جی, یا بندہ کہتا ہے یار یہ کمی بیک گراؤنڈ ہے, یہ اللہ معاف کرے جو بھی ہے, لیکن وہ فلاں بڑا خاندانی. یہ ایسا گند ہے کہ اس میں خاندانی بھی چلا جائے اور ہائیلی کوالیفائڈ بھی چلا جائے, وہ جا کے گندگی کے ڈھیر میں وہ جو کہتے ہیں نا کانے نمک میں جو جاتا ہے وہ نمک میں تبدیل ہو جاتا ہے. انفارچونیٹلی دیٹ از دا وے آف پالیٹکس از. اچھا ٹھیک ہے صاحب, پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک. حسن صاحب, آرمی چیف کے حوالے سے خبر سوشل میڈیا پر کافی سرکولیٹ کر رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرے پر تنقید کی گئی, برداشت کی, لیکن اگر فوج پر کی گئی تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. یہ بنیادی طور پہ آرمی چیف کی عالی ظرفی ہے. وہ اس طرح کا مزاج ہے کہ بعض اوقات میرے جیسے بندوں کو چڑ چڑھ جاتی ہے. سچی بات ہے, اتنا بندہ ڈاؤن ٹو ارتھ. یہ عالی ظرفی ہے کہ میرے پہ تو, حالانکہ میرا آرمی چیف سے یہ ایک سوال ہے کہ پاکستان میں ایک ادارہ بچا, ایک, اور چیف ہی اس کا چہرہ ہوتا ہے. لیکن چلیں, آپ نے ظرف کا مظاہرہ کیا. اگر بھائی آرمی چیف بنیادی طور پہ ایک انڈیویجول نہیں ہے, کوئی فرد نہیں ہے, وہ افواج پاکستان کا چہرہ ہے. تو اس لیے اس پہ تنقید یا کونگلی تو بہت ہی کو کم ظرف بندہ اٹھا سکتا ہے. ایک ادارہ ہے جو خون دیتا ہے, جانے قربان کرتا ہے, اور بڑی لمبی تاریخ ہے اس بات. خیبر پختونخوا میں 2.5 لاکھ سے زائد لوگوں نے ہیلتھ کارڈ سے اپنا علاج معالجہ مفت کروایا ہے, جبکہ پنجاب میں ہیلتھ کارڈ اس سال کے آخر میں سب کو تقسیم کر دیا جائے گا. پر میرا ایک پوائنٹ ہے کہ اس پروگرام کی مناسب ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی جا رہی. دیکھو, اس معاملے میں نا پی ٹی آئی کافی ٹلی, کنفیوزڈ. یہ ان چیزوں پہ اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں. یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے, یہ نون لیگ, شون لیگ وغیرہ, ان کے بارے میں 4 جملے ضائع کیے جائیں. اب ان پہ بات کرنا تو ویسٹ آف ٹائم اور انرجی ہے. جن چیزوں پہ کرنا چاہیے کرتے نہیں. پچھلے دنوں ہمارے دوست ہیں سینیٹر اعجاز چودھری, بہت باکمال آدمی, انتہائی دیانتدار, محنتی اور بہت فوکسڈ قسم کا پولیٹیکل ورکر. اچھا, اعجاز چودھری سے بات ہوئی, انہوں نے مجھے اتنی عجیب و غریب باتیں بتائیں اس احساس پروگرام کے بارے میں, میں دنگ رہ گیا. نو کلو ایٹ آل کہ یہ نقد امداد ہے جی, اچھا مفت سولر پینل لگوا کے دیے جائیں گے غریبوں کو تاکہ ان پہ بجلی کے جو بلز ہیں. پھر کسان کارڈ ہے, بغیر سود کے قرضے ہیں, 45 مختلف انہوں نے مجھے پروگرامز کے بارے میں بتایا. تو اور میں جنرلی میں سمجھتا ہوں اگر صرف ہیلتھ کارڈ, ایک یہ سولر پینل والا آئیڈیا بھی بریلینٹ ہے. ہیلتھ کارڈ اگر پوری طرح یہ ہو جائیں تو باقی دونوں بھی جو ہیں نا, ان کا سیاسی بالکل اینڈ ہو جائے گا. سیاسی قبرستان پہنچ جائیں گے یہ لوگ. ان پہ ہو جائے ایکسلنٹ پروگرام. لیکن وہی آپ جو بات کر رہے ہو, مجھے حیرت ہوئی, یہ بڑا بریلینٹ آئیڈیا, مجھے بڑا خوب. ہیلتھ کارڈ چلو دنیا میں چلتے ہیں, اس طرح کی باقی چیزیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی تھا, لیکن یہ سولر پینلز غریب غربا کو عذاب بنی ہوئی ہے. لوگوں کی زندگی, بجلی کے بل نہیں لوگوں سے دیے جا رہے ہیں, عام آدمی بہت لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہے. تو اس طرح کا ریلیف اگر ملے. لیکن میں نے تو اعجاز چودھری صاحب سے بھی کہا تھا, میں نے کہا یار آپ لوگ ہی کو بھاگ دوڑا کرو, کو ملو پرائم منسٹر سے کہ اس کو پراپرلی لوگوں کو بتاؤ تو صحیح اس میں ہے کیا. تو لیکن بہرحال ان کا ایک اپنا طریقہ ہے گورننس کا. ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کو نیب نے طلب کر لیا ہے. بڑی دیر کی مہربان تھے. اچھا, مجھے نہیں سمجھ آئی, میں بڑی دیر سے نا ٹیکے اچھا ہر کالم پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا, سچی بات ہے. میں لیکن عنوانات دیکھ لیں تو بہت زیادہ اٹریکٹ کرے, 10 15 20 لائنیں پڑھی تو پھر پورا کالم پڑھ لیا. نارملی تو اتنا وقت ہی نہیں ہوتا, اتنے اخبار دیکھنے پڑھنے ہوتے ہیں. اور ٹیکے میں سن رہا تھا, مجھے تو ابھی ریسنٹلی پتہ لگا کہ یہ ٹیکے ہے کون. اچھا, وہ اتنی زیادہ قصے کہانیاں اس بندے کے ساتھ منسوب ہیں. میرا ایک سوال, صرف ایک, اور وہ یہ
کہ جو آدمی اپنی ساکھ نہیں سنبھال سکتا، میں نہیں جانتا وہ کہانیاں، وہ سلامیاں یا کیا جو کچھ بھی ہے، وہ تو ایک اور صاحب بھی تھے، وہ بھی سلامی فیم ہے، اس کو چھوڑ دو، مجھے نہیں پتا، کیونکہ سنی سنائی باتیں ہیں. مجھے صرف ایک بات کا جواب دے کوئی. ابھی دعا دی ہے آصف زرداری صاحب کو، بس دوسری ریالٹی بھی ہے. نواز شریف ہے، کیا مفروری، کس عمر میں دھکے کھانے والی بات یہ ہے. دھکے چاہے سونے کی گلیوں میں کھاؤ، دھکا دھکا ہی ہوتا ہے. تو کیا کیا تم لوگوں نے، بندہ پوچھے. اچھا تم بغیر پروں والے فرشتے ہو سارے، مان لیا، وہ تم اپنی ساکھ نہیں سنبھال سکے. صحیح. جو آدمی اپنی ریپوٹیشن کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ پھر کیا کر سکتا ہے. اس کا تو مجھے کام اس کی پرفارمنس پہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان. زندگی میں بندے کی، دیکھو بابا قوم کا ایک بڑا کمال کا جملہ ہے وہ کہ when money is lost nothing is lost, when health is lost a lot is lost, but when your honor, your reputation is lost, everything is lost. تو یہ ٹیکے میکے جو بھی ہے وہ سارا مجھے نہیں پتا سچ کیا جھوٹ کیا ہے، لیکن جتنا ذکر میں نے ان صاحب کا سنا اور پڑھا ہے، اللہ مان الحفیظ. جی چلو جی ٹھیک ہے. حسن صاحب، پولیٹیکل ایشوز، سوشل ایشوز پر تو ہم بہت بات کرتے ہیں نا. اب کچھ بات کرتے ہیں آپ کے فیوریٹ ڈرامے کی. آج کل ٹی وی پر 2 ڈرامے چل رہے ہیں، ارطغرل غازی اور عثمان. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو اس کی کاسٹ، سٹوری لائن، اسکرین پلے میں سب سے زیادہ کیا پسند آیا؟ دیکھیں اس کی ہر چیز ہی بہت اچھی ہے. بنیادی طور پہ میرے کوئی فیوریٹ والی بات نہیں ہے. آٹومن امپائر جتنی بھی تھی اس کا 620-25 سال ان کا 3 کانٹیننٹس پہ حکومت، اور سلمان جیسے عالی شان، مراد جیسے لوگ، بایزید یلدرم وہ دلیر آدمی تھا، امیر تیمور سے شکست کھا گیا. مجھے یہ بطور سبجیکٹ بہت پسند ہے. میرے پاس میرا خیال ہے وہ 20-22 کتابیں ہوں گی، اردو میں، انگلش میں، آٹومز. میں ٹرکی گیا بھی ہوں، بہت تفصیل سے اس کو دیکھا سمجھا. جی ڈرامہ تو بہرحال ڈرامہ ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ مبالغہ ہوتا ہے، اور یہ وہ سارا اپنی جگہ پہ. میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ تم دیکھو، لیکن اس میں جو دیکھنے والی چیز ہے وہ ہے ان کا کلچر، ان کے آپس کے رشتے، بزرگوں کا چھوٹوں کے ساتھ، میاں کا بیوی کے ساتھ، آپس میں ان کے جو تعلقات، ان کا مینرزم، ان کا بود و باش، ان کا کلچر، ان کا رہن سہن، ان کے ادب آداب، ان کی اکانومی، جیسے وہ قالین بنتے اور یہ اور وہ، اور کوکنگ ان کی کس طرح ہوتی ہے، جیسے وہ چپاتیاں بناتی ہیں خواتین، وہ اس میں اٹس فیسنیٹنگ. اس زمانے کا کلچر، اس میں گھوڑے کی کیا اہمیت ہے، گھوڑوں کے نام رکھے جاتے ہیں، ان سے محبت کی جاتی ہے. یہ اس طرح کا ایک ٹرائبل. میں ٹرکس کے بارے میں بہت، اور آپ کو ایک بات چلتے چلتے بتاؤں، محمود غزنوی بھی ٹرک تھا، امیر تیمور بھی برلاس تھا اس کا جو ٹرائب تھا، اور مغلز بھی. یہ آپ کو پتہ ہے ترکی زبان بولتے تھے اپنے گھر میں. یہ فارسی زبان جو تھی وہ کوٹ کی زبان تھی، یہ گھر میں ترکی بولتے تھے. اور جو ظہیر الدین بابر نے جو بابر نامہ لکھا ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہیں، وہ ترکی زبان میں ہے، بلکہ اتفاق سے میرے سامنے ادھر ہی پڑا ہے. تو اچھا، دوسری میں نے بچوں کو کہا یہ دیکھو، باقی تو ڈرامہ وہ تو ہے جو ہے. اس میں ایک چیز جس نے مجھے بہت ٹریگر کیا، فیسنیٹ کیا، وہ یہ ہے کہ جب ارطغرل جیسے ایک جنگجو کے سامنے بارود کی اور منجنیق کی بات ہوتی ہے وہ چونک اٹھتا ہے، انتہائی سنجیدگی سے اس کا نوٹس لیتا ہے، اور مکمل اس کا فوکس جو ہے بارود زمانے میں بہت نئی چیز تھی، منجنیق، سارا فوکس. مطلب کیا اس کا؟ اس وقت بھی ٹیکنالوجی ہی فیصلہ کن تھی. یہ جو قرآن پاک میں حکم ہے یہ سمبولک ہے. قرآن پاک میں بہت سی چیزیں بہت سمبولک ہیں، جو ہے اپنے گھوڑے تیار رکھو. اس کا آج کے زمانے میں ترجمہ یہ ہوگا اپنی ٹینک، اپنی توپیں، اپنے ایٹم بامز، اپنے ہتھیار تیار رکھو. مطلب یہ کل کچھ اور ہو جائے گا تو پھر وہ تیار رکھنا ہوگا. ہم چونکہ ذرا کم سوچتے ہیں تو اس کا زبردست ہے، اس میں ایجوکیشن ہے بہت ساری. کتابوں میں آپ بہت کچھ پڑھ لیتے ہو، لیکن آپ کو بود و باش، رہن سہن، کلچر، اٹھنا بیٹھنا، یہ تو نہیں آپ کو کتابیں بتاتی.
बताती नहीं है तो वो बहुत सरसरी होता है. اس میں تو ان کا فرنیچر کیسا ہے, تلواریں کیسے رکھتے تھے, چلتے کیسے تھے, لباس کیسے تھے, ان کے محاورے کیسے تھے, اور اتنے زبان اردو زبان کے لفظ ہیں. میں نے لکھنا شروع کیا, میں نے میرا خیال ہے کوئی 40-50 لفظ لکھنے کے بعد میں نے کہا بس, وہ اتنے زیادہ تھے, میں نے کہا یہ تو پوری لغت بن جائے گی. تو خوبصورت ہے, لیکن اس کو ایجوکیٹ ہونے کے لیے, انٹرٹین ہونے کے لیے بھی دیکھیں, لیکن بیسیکلی اس کو ایجوکیٹ ہونے کے لیے, سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. 600-700 سال پہلے یہ زندگی کیسی تھی, ترک کیسے لوگ تھے. صحیح بات. بہرحال ٹھیک ہے حسن صاحب, کل 5 جولائی ہے, آپ کا یوم پیدائش ہے. میرے اور پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو ایڈوانس ہیپی برتھ ڈے. اچھا, تھینک یو ویری مچ. لیکن یہ تو یوم سیاہ ہے, 5 جولائی کو تختہ الٹا تھا, اس کے بعد سے مجھے اپنی یہ ڈیٹ آف برتھ. اچھا, گوروں کی جو چند چیزیں مجھے ان کی کوئی چیز بری نہیں لگتی, صرف چند چیزیں مجھے عجیب لگتی ہیں, بری نہیں. ان میں سے ایک ہے برتھ ڈے. او بھائی, اس میں تو 1 سال اور آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہوتا ہے. آپ قبر کے کنارے مزید آگے جا چکے ہو تو 1 سال مزید آگے. چلو 2 شعر اس موقع پہ سنو. ضرور. دونوں شعر میرے ہی ہیں. برتھ ڈے پہ لکھا تھا یہ والا شعر کہ رستے پہ عمر کی میرا پاؤں پھسل گیا, 1 اور سال پھر میرے ہاتھوں نکل گیا. اور دوسرا ہے بوڑھی سوچیں میرے چہرے سے چپک کر رہ گئیں, میں جوان عمری میں ہی صدیوں پرانا ہو گیا. بہرحال تھینک یو ویری مچ. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.